अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम जो कुरान स्टडी कर रहे हैं उसका हम सूरह नंबर 4 और आयत नंबर जो है उसकी 148 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसका हेडलाइन बता रही है, डू नॉट यूज बैड लैंग्वेज। God does not like the utterance of bad language unless one is treated with gross injustice. God is hearer, knower. इसकी उर्दू है, बुरी जबान का इस्तेमाल मत करो। आयत कहती है, अल्लाह को बदजबानी पसंद नहीं है जब तक कि किसी के साथ सख्त ना इंसाफी ना की जाए। अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। फिर है 149, 149। If you work righteousness, declare or conceal or pardon a transgression, God is partner omnipotent. उर्दू में है, अगर तुम नेक काम करते हो, चाहे वो जाहिर हो या छुपे हुए हो, या किसी की खता को माफ करते हो, तो अल्लाह माफ करने वाला कादिर मुतलक है। तो ये दो आयतें जो हैं इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसे कि बड़ा क्लियर बताया गया है कि बुरी जबान इस्तेमाल करने से मना किया गया है। अल्लाह ताला ने इंसानों को बैड लैंग्वेज जो है उसको यूज करने से मना किया है। तो अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही जो है ना कोई बुरी नाइंसाफी कोई इंसान कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने उस सूरत में अगर आप गलत जबान यानी बैड लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला 149 में ये भी बता रहे हैं कि अगर आप जो है नेकी के रास्ते पे चलते हैं और किसी की खता को, यानी अगर हम उस बंदे ने जितना भी हमारे साथ ज्यादती से बात की हो, लेकिन हम अल्लाह ताला की खातिर अल्लाह ताला के हुक्म को सोचकर उस इंसान को माफ कर देते हैं, तो फिर उसमें हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलते हैं। अगरचा अगर कोई बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है तो और उम, उसको यानी अगर आपके साथ सख्त नाइंसाफी भी की जा रही है, तो अल्लाह ताला ने आपको जो है इससे मना नहीं किया अगर आप उस सूरत में बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ऊपर हमें बता रहे हैं कि अल्लाह को बदजबानी पसंद नहीं है। तो अल्लाह ताला इस बुरी लैंग्वेज को, बुरी गुफ्तगू को जो है ना सख्त नापसंद करते हैं। तो हमारी कोशिश तो इंसान की एज ए सबमिटर यही होनी चाहिए ना कि इवन हमारे साथ की बहुत सख्त नाइंसाफी भी करके रहा, इवन अल्लाह ताला ने उसकी छूट दे दी है हमें, लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि हमें अल्लाह ताला की और कमेंडमेंट्स को कुरान में जैसे हैं याद रखना चाहिए। क्योंकि और बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया है कि इफ यू फॉरगिव और फॉरगेट देन गॉड इज फॉरगिवर मोस्ट मर्सीफुल। यानी अगर तुम माफ कर देते हो और भूल जाते हो, तो फिर अल्लाह ताला माफी देने वाले हैं और बहुत मेहरबान हैं। तो हम अगर इस एज ए सबमिटर हम पे अगर कोई हमारे साथ बहुत सारी नाइंसाफी भी कर गया है, तो बात यह है कि अगर हम पेशेंस दिखाते हैं और उसकी नजरअंदाज कर देते हैं, तो अल्लाह ताला इंतहाई गफूर रहीम है। अल्लाह ताला तो हर चीज को देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला माफ फरमाने वाले हैं और बहुत ही मेहरबान है और हर चीज पर मालिक है, हर चीज पे कादर है। तो अब मैं पढ़ती हूँ आयत नंबर 150। यू शैल नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन अमंग गॉड्स मैसेंजर्स। Those who disbelieve in God and His messengers and seek to make distinction among God and His messengers, and say we believe in some and reject some, and wish to follow a path in between, uh,
اس کی اردو ہے: تم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق مت کرو۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کی جستجو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو مسترد کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں، تو 151 ہے: These are the real disbelievers. We have prepared for the disbelievers a painful retribution. تو اردو اس کی کہتی ہے یہی اصل کافر ہیں، ہم نے کافروں کے لیے شرمناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو جیسے کہ 150 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ ہم ہمیں یہ بہت ہی اہم کمانڈمنٹ ہے قرآن کی، جس کو جتنے بھی مسلمان ہیں، میجورٹی آف دا ہیومن بینگز جو ہیں، مسلمز ہیں، جو اپنے آپ کو سو کال مسلم کہتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کمانڈمنٹ کی۔ اور یہ آیت صرف ایک دفعہ نہیں، قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے۔ اور وہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر انسانوں کو بتایا ہے، سبمیٹرز کو، مسلمانوں کو، کہ آپ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسولوں کے میں تفریق نہیں کرنی آپ نے، اور آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ پیغمبروں کو تو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ہمیں ان سب پر یقین رکھنا ہے، اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، فرسٹ آف آل وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کی جستجو کرتے ہیں، یعنی فرق کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو مسترد کرتے ہیں۔ یعنی وہ کچھ، یہ تو جیسے اب فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ عیسائی جو ہیں، وہ ان کے مطابق عیسیٰ کے بعد اور کوئی نہیں آیا، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ پرافٹ محمد پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ اگر وہ ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کو بالکل ان کو مسترد کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، اصل کافر یہی لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں شرمناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ فرمائے ایسے خوفناک جگہ سے۔ تو جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کے بارے میں بہت مختلف قسمیں بتائی ہیں۔ تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرمناک عذاب، کہیں پہ کہا ہے خوفناک عذاب، کہیں پہ کہا ہے، مطلب مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے بارے میں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہم غور و فکر کریں اور اٹموسٹ اپنی کوشش کریں کہ ہم ایسی خوفناک جگہ پہ نہ جائیں۔ اور اس کا صرف یہی، وہاں سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ قرآن، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ قرآن کیونکہ اس وقت یہ میسنجر جو ہے، کیونکہ کوئی بھی پروفٹ اور میسنجر اب زندہ نہیں ہے، تو میسنجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اگر اس کی ہر آیت کو غور سے سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے forgiveness حاصل کر سکیں گے۔ ادروائز ہم اس خوفناک جگہ پہ، صرف دو رستے ہیں، دوسری جگہ وہی خوفناک جگہ ہے، جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اور یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس پہ۔ جیسے کہ یہ بھی ایک 150 جو ہے، ایک ون آف دا کمانڈمنٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی میرے رسولوں کے درمیان تفریق مت کرو۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہو نہیں نہیں یہ میرا پروفٹ ہے، یہ پروفٹ جو ہے میرا، یہ ہمارا پروفٹ ہے، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ ترجیح دینی ہے، اس کو ہم نے کلمے میں بھی شامل کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے برابر پہنچا دیا ہے لوگوں نے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا کا
حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت کے دن کیا ہوگا۔ آیت نمبر 152 کہتی ہے As for those who believe in God and his messengers and make no distinction among them, he will grant them their recompense. God is forgiver, most merciful. اور اس کے علاوہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، وہ انہیں ان کا اجر دے گا۔ اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی آیت یہ تھی کہ جو ایمان نہیں لاتے، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے میسنج یعنی پروفٹس اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی پروفٹ اور میسنجر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا اجر کیا ہوگا۔ اجر یہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے معافی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس کی میں نے ہاں اردو میں نے ماشاءاللہ پڑھی، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، جو حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی حکم پہ ہم عمل کریں اور کسی کو ہم چھوڑ دیں، یہ تو اوکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے ہمارے لیے یسر ہونا چاہیے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے کچھ باتیں ہیں جو قرآن میں ہم ایمان لاتے ہیں، باقی ہم اپنی مرضی سے یا دوسرے لوگوں کی کہیں بھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایز اے سبمیٹر، ایز اے مسلم، ہم پہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کمانڈمنٹ کو ہم انتہائی اہمیت دیں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ماشاء اللہ۔ سو آگے آیت نمبر ہے 153، Lessons from Israel. The people of the scripture challenge you to bring down to them a book from the sky. They have asked Moses for more than that, saying, Show us God physically. Consequently, the lightning struck them as a consequence of their audacity. Additionally, they worshipped the calf after all the miracles they had seen. Yet, we pardon all this. We supported Moses with profound miracles. اس کی اردو ہے آیت نمبر 153 کی۔ اس کے ہیڈ لائن بتاتی ہے اسرائیل سے سبق۔ اہل کتاب تمہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان سے ایک کتاب اتارو۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ مطالبہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اللہ کو جسمانی طور پر دکھاؤ۔ چنانچہ ان کی اس جرت کے نتیجے پر ان پر بجلی آ گری۔ مزید برآں انہوں نے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بچھڑے کی پوجا کی۔ اس کے باوجود ہم نے یہ سب کچھ معاف کر دیا۔ ہم نے افضل معجزات کے ساتھ موسیٰ کی حمایت کی۔ پھر آیت نمبر ہے 154، And we raised Mount Sinai above them as we took their covenant, and we said to them, Enter the gate humbly, and we said to them, Do not desecrate the Sabbath. Indeed, we took from them a solemn covenant. اس کی اردو ہے 154 کی۔ ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا جب ہم ان سے عہد لے رہے تھے، اور ہم نے ان سے کہا کہ عاجزی کے ساتھ دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبات کی بے حرمتی مت کرو۔ در حقیقت ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ 155 They incurred condemnation for violating their covenant, rejecting God's revelations, killing the prophets unjustly, or for saying, Our minds are made up. In fact, God is the one who seals their minds due to their disbelief, and this is why they fail to believe except really. اس کی اردو ہے ان پر سزا عائد ہوئی اپنے عہد کی خلاف ورزی کرنے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے
اور یہ کہنے پر کہ ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں، در حقیقت اللہ ہی ہے جس نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے ذہنوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان لانے میں ناکام ہوتے ہیں یا شاذ و نادر ہی۔ تو یہ تین آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ آ، تو 153 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سبق ہے ہم انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہسٹری بتائی ہے، کیا کہتے ہیں، یہودیوں کی اور باقی پچھلے پیغمبروں، جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان سب کی ہسٹری سے، یہ ہسٹری ہم سب لوگوں کے لیے یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے میں لکھی ہے، تاکہ ہم جو ان قوموں نے غلط کام کیے، ہم ایز اے سبمیٹر، ایز اے مسلم، ہم وہ کام مت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ہمیں اس کتاب میں ہر چیز بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو کتاب پہ ایمان لانے والے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے ہمارے لیے کتاب اتارو، تو پھر ہم اس کے بعد بلیو کریں گے، یقین کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ سے بھی ایسا ہی مطالبے، اس طرح کے ہی مطالبے کیے تھے۔ جب موسیٰ آئے تھے تو جب انہوں نے پیغام دیا اپنے لوگوں کو، تو موسیٰ سے بھی سیم اسی طرح کے مطالبے کیے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اللہ کو، اور وہ مطالبہ دیکھیں کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو جسمانی طور پر دکھاؤ، یعنی ہم آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے چاہتے ہیں۔ یہ ان کا کوشچن تھا موسیٰ سے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ جس دن انسان جو ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کو نظر آنے شروع ہوئے، اس دن ہر چیز اینڈ ہو جائے گی، وہی آخری دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا۔ پھر انسان، کیونکہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو دیکھے بغیر، کوئی بھی چیز دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کی جو ہونے کو پہ یقین رکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ یہ کائنات، یہ 7 کائناتیں کس نے بنائی ہیں، یہ سب کچھ کیسے پیدا ہوا ہے۔ ہم ہم یہ ڈیمانڈ انسان نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھنے چاہتے ہیں، اور فزیکل دیکھنے کے لیے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ آخرت کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا جس دن جو ہے سب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے تخت پہ آئیں گے، اور ان کے جو ہے ان کے ساتھ ان کے فرشتے آئیں گے۔ تو تو اللہ تعالیٰ اس کے موجز کے یعنی موسیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، موسیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی جرت تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر ان کی ایسی جرت کے نتیجے میں ان پہ بجلی آ گری، اور گرنے سے وہ سارے مر گئے۔ مزید برآں انہوں نے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بچڑے کی پوجا کی۔ اس کے باوجود کہ اتنے سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے، یعنی دیکھیں، اگر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں موسیٰ کی قوم کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی جو ہے آم، آ، ناشکرے تھے اور بہت ہی باغی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات میں سے، فیروز کی سے جان بچائی، انہیں ان کو اتنے بڑے بڑے میریکلز دکھائے، لیکن جو ہی موسیٰ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا تھا، تو وہ اس کے پیچھے بچڑے کی پوجا کرنی انہوں نے شروع کر دی، یا انہوں نے اور بہت سارے کام برے کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق ہے ہم سب ان سبمٹرز کے لیے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کسی کام کرنے سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کمانڈمنٹس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایون انہوں نے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بچڑے کی پوجا کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے معجزات کے ساتھ موسیٰ کی حمایت کی تھی۔ سو موسیٰ اتنی ساری معجزات لے کے آئے اور انہوں نے وہ سب کچھ دکھایا، لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آتے تھے، اس کے بعد وہ پھر مکر جاتے تھے، اپنے صحیح راستے سے پھر جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ 154 میں بتا رہے ہیں کہ کوہ طور، ایک پہاڑ جو تھا، ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا ایک انبلیویبل معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قوم پر کیا، کہ انہوں نے دکھایا کہ کوہ طور جو ہے وہ اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا جب ہم نے ان سے عہد لے رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ، اور ان لوگوں کو کیا کہا گیا کہ کام ان کا صرف کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا، کہ جہاں پہ موسیٰ وہاں سے ان کو یعنی فرعون کے لوگوں سے بچا کے نکلا تھا، تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ نیکسٹ جو موسیٰ ان کو لے کے جو باہر نکلا، تو جہاں پہ وہ جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس جو شہر ہے اس کے دروازے کو کھول کے پیس کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحبات کی بے حرمتی مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا اس چیز کا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں صحبات یہ یہودیوں کی ایک چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائم کے لیے ان کو منع کیا تھا کہ وہ جو ہے مچھلیوں کی، یعنی وہ اس دن ان کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا تھا، مچھلیوں کی کو پکڑنے یا اور کچھ چیز کرنے سے۔ تو وہ ہمیشہ اس کی جو ہے جب بھی وہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں ایک اور معجزہ ان کو دکھایا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا، اور پھر ان سے عہد لیا کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو آگے رستہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور صحبات کی رسپیکٹ کرو، بے حرمتی مت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 155 میں کہ ان پر بہت بڑی سزا عائد ہوئی، کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہنے پر کہ ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں۔ باوجود اتنے بڑے میریکلز کے انہوں نے کیا ان کا تھا کہ وہ اپنے عہد انہوں نے توڑ دیے، جو عہد انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے پرافٹ کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ انہوں نے جھٹلا دیا، اور اس وقت کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا پیغمبروں سے کہ بھی ہمارے دماغ جو ہے نا اب بن چکے ہیں، ہم نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ سو اس سے کیا ہوا کہ در حقیقت اللہ ہی ہے جس نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے ذہنوں پر مہر لگا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان لانے میں ناکام ہوتے ہیں یا شاذ و نادر۔ سو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو جو ہے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اصل میں انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن پر مہر لگا دی ہے۔ وہ مہر لگا دینے کے بعد ان کو سیدھا راستہ کبھی نہیں وہ دیکھ سکتے، ان کو شیطان، اس کے بعد شیطان جو ہے ایسے لوگوں پر
جو ہے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ لوگ اس شیطان کے احکامات پر چلتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے کمینڈمنٹس کو فالو کیا انہوں نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو میں یہاں تک ختم کرتی ہوں، کیونکہ 156 جو ہے وہ آگے پھر اس کے ساتھ اور آیات جو ہیں اس کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو میں 155 تک آج قرآن سٹڈی ختم کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنے خیالات ان آیات کے بارے میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. ماشاء تھینک یو سسٹر، پریز۔ یہ انشاءاللہ جیسے کہ میں تھوڑا سا اس پہ آیت نمبر 153 کے اوپر جو ہے تھوڑا اس پہ مزید اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رہنمائی کے ساتھ مزید تھوڑا اس پہ غور و فکر جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ بنی اسرائیل کی یا موسیٰ کی اس بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی اور ان کو جو احکامات دیے گئے تھے ان سب کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے بے انتہا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قوم کا کیا ہے اور ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ رحمان مہربان جو تھے، یہ کیسے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، ایک ہی وقت میں دو نبی گئے، موسیٰ اور ہارون، اور کس طرح وہ انتہائی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے فرعون کے جو اس قبضے میں تھے اور بالکل اس کے غلام تھے، سلیوری میں تھے۔ تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، اپنی جو ہے وہ معجزات کے ساتھ اور اپنی رحمتوں اور مرسی کے ساتھ، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے فرعون کو بھی جس نے اتنا ظلم کر رہا تھا ان کے اوپر، اس کو بغیر وارننگ کیے اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبی بھیجے اس کے پاس بھی کہ اس کو پورا پورا ایون اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا موقع دیا، اپنی تعلیمات بھیجی، اپنی اس کو جو ہے وہ وارننگ خبردار کیا، اس کو معجزات اس نے مانگنا چاہے اس کو وہ بھی دکھائے گئے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کی، مگر ظاہر ہے وہ اس کی اپنی وہ تو خود کو بھی ایک طرح کا خدا سمجھتا تھا، تو وہ اپنے ان غلاموں کو رہا کرنے اور آزاد کرنے کے اس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ سارا کچھ پھر کیسے وہ ان کو اس کی فرعونیت سے، اس کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے، فرعون جو ہے وہ باقاعدہ ایک اگزامپل بن کے رہ گیا، یہ نام یعنی کہ یہ ایک ٹائٹل تھا جو کہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا بہت پرانے ٹائم سے، اور بہت سے فیرو شروع کے ٹائم کے ایسے بھی تھے جو سبمٹرز تھے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے تھے، لیکن یہ ایک ٹائٹل تھا جو سربراہ آ کے حکومت ایک مرنے کے بعد جب وہ دوسرا بنتا تھا تو یہ فرعون ٹائٹل تھا، لیکن یہ اتنا یہ والا جس فرعون کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، یہ اس قدر ظالم تھا اور اس قدر یہ اپنی ایگو میں اور اپنی ایروگنسی میں جو تکبر تھا، اس قدر یہ بڑھ چکا تھا کہ یہ خود کو بھی زمین کے اوپر خدا سمجھتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھیجے اور ان کو اس کی فرعونیت سے آزاد کروایا، اس کے ظلم و ستم سے ان کو آزاد کرایا، تو کیا کیا انہوں نے معجزات دیکھے، صرف فرعون نے یا فرعون کے جو لوگ تھے انہوں نے نہیں دیکھے، بلکہ بنی اسرائیل یہ جو سلیوز تھے جتنے، ان سب نے بھی دیکھے
ان کے درمیان میں اللہ کے نبی تھے، ان کو پیغام دے رہے تھے، اللہ کی آیات جو تھیں، وہ احکامات جو تھے وہ آ رہے تھے، ان سے چھٹکارا دیا سب کچھ۔ تو اس کے باوجود یہ اس قوم کے ان لوگوں کی اصلیت جو تھی، وہ غلامی سے نکل آنے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمتیں آنا شروع ہوئیں اور یہ آزاد ہوئے، تو ان کی انسانوں کی جو اندر کی اصل جو ویکڈنس ہے، جس کو کہہ رہے ہیں کہ جو شیطانیت ہے نا، وہ ان کی نکل کر اس وقت سامنے آئی۔ فرعون کے تو ظلم و ستم میں وہ دبے ہوئے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، مظلوم تھے، لیکن جب وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، تو ان کے اوپر وہ کیوں غلامی میں تھے، وہ کیوں ان کے اوپر ایک ایسا بادشاہ یا حکمران مسلط کر دیا گیا تھا۔ تو وہ چیز جو ہے وہ ان کی نمایاں ہوئی جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ وہ اس غلام پن سے نکلے، اور جب وہ آزاد ہوئے، اور جب ان کے اوپر بے انتہا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہونا شروع ہوئیں، تو ان کی اندر کی جو وکڈنس تھی، جو اندر کی شیطانیت تھی، وہ نکل کر سامنے آ گئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم تو مظلوم تھے، تو ہم پر جو ہے نا، ہم اس وجہ سے آپ کے احکامات پر عمل نہ کر سکے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ آزادی کا موقع دیا، اور کھل کر پریکٹس کرنے کا، اور پوری مکمل تعلیمات دی۔ لیکن ان سب کا انہوں نے کیا کیا، ان آیات میں جو ابھی ہماری سسٹر نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ کتنے باغی تھے، کتنے کافر تھے، کتنے اندر سے شیطان تھے، کہ جنہوں نے پیغمبروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے مطالبات جو تھے، وہ بجائے ان کے اندر عاجزی آنے کے اور شکر گزاری ہونے کے، وہ الٹا مزید جو ہے وہ باغی قسم کی مخلوق بن کر کھڑے ہو گئے، اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پھر ان پر عذاب آیا۔ تو میرا کہنے کا جو مین مقصد ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قوم ایسے تھی، کہ یہ صرف جو ہے نا ہمارے لیے ایک قصے کہانیاں ہیں، اور ہم ان کو پڑھ کر کہیں کہ اچھا وہ لوگ ہی برے تھے، اور ہم اس کو اپنی زندگی کے اوپر نہ لیں، ان سے ہم خود سبق حاصل نہ کریں۔ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، وہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے یہی پیغامات گئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ہمارے پاس بھی یہی پیغامات آئے ہیں۔ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے رسول گئے تھے، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں۔ ان کے پاس بھی کتابیں گئی تھیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی، اور یہ سب ہم نے سبق سیکھنا ہے اس چیز سے کہ ہم ویسے نہ بنیں جیسے وہ لوگ بنے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اگر ہم بھی ویسے ہی رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر ایک کے گھر میں ہے، موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم تو بخشے جائیں گے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ یہ پھر ہماری شیطان نے ہمیں ایک خوش فہمی میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے نکلنا ہے، کیونکہ ان میں سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ تو اپنا کام، ان کا جو نصیب تھا وہ لے گئے، لیکن ہم ان سے فائدہ لے سکتے ہیں کہ ہم سے وہی عمل نہ ہوں جو ان کی تباہی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ان کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے لیے اس ٹھکانے سے، ایسے خوفناک ٹھکانے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ اور وہ اعمال کیا ہیں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کی تعلیمات، صرف اور صرف قرآن کے اندر جو مفصل کتاب ہے، جو تفصیلی کتاب ہے، جو مکمل کتاب ہے، جس کتاب کو کسی اور کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے احکامات دیے ہیں، صرف انہی کے اوپر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ واحد اکیلے کی صرف عبادت کریں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل نہ کریں۔ تو ہم پھر سمجھیں گے کہ ہم اچھے اسٹوڈنٹ ثابت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رہنمائی کے ساتھ، اور شاید ہم بچ جائیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ۔
माशाल्लाह, थैंक माशाल्लाह। आल्सो ये जो साबित के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये इसकी एक और जगह मेंशन है। उसका ये जो हेडिंग है वो कुछ इस तरह है कि, मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, कि इंशाल्लाह कि ओबेइंग गॉड ब्रिंग्स प्रोविजंस, कि अल्लाह की अल्लाह का हुक्म मानने, ओबे करने से प्रोविजंस जो होती है इंसान की रिज़्क में, और और इजाफा होता है, बल्कि उससे नुकसान नहीं होता। और उसमें है कि जब वो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते थे तो उनके पास फरवानी के साथ मछलियाँ आती थी, और जब वो साबित को तोड़ते थे, अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करते थे, तो वो उनके उसमें कमी आ जाती थी। तो ये साफ तौर पे सिर्फ उनके लिए नहीं कहा गया, हमारे लिए भी है कि अगर हम जैसे भी पिछली कुरान स्टडीज़ में हमने पढ़ा था कि हक के साथ फैसला करो, और सो फार हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कुरान के हवाले से कि अल्लाह के हुक्म की, ये जो सूरह 4 में काफ़ी सारे जो हकूक़ की बात है, पैसों के लेन देन और जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो उस हवाले से बात हो रही है, अगर इसमें हम अल्लाह ताला के हुक्म पर चलेंगे और इंसाफ के साथ जायदाद की तकसीम या दूसरे लेन देन में इंसाफ के साथ चलेंगे, तो इंसान को शैतान उस वक्त ये वर्गलाता है कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम क्यों छोड़ो उसको, बंदे को, ये फलाना। और इवन चैरिटी को भी ले लें तो इंसान के दिल में पैसे की मोहब्बत इतनी होती है कि वो कहता है मैं अपना पैसा क्यों किसी को दूं, कि ये वाज़िया तौर पे इसके लिए तो सेपरेट पूरा सेक्शन है चैरिटी के हवाले से, कि 700 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। अगर आपने 1 रुपया दिया तो 700 रुपये। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो जो चैरिटी करते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इसके बड़े लेवल्स हैं चैरिटी के भी, तो जी अब डिपेंड करता है बंदे की नीयत के ऊपर। तो इस हवाले से देखा जाए तो अल्लाह के कानून को की खिलाफ वर्जी करने से उल्टा इंसान का नुकसान होता है, वक्ती तौर पे इंसान को लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ। दूसरे ही की जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल की बात करें तो ये बनी इसराइल के हवाले से तो एक सूरा भी है बनी इसराइल। और इन लोगों ने ये चले थे जब यूसुफ जब चले थे, मिस्र मिस्र आप पहुंचे हैं। और ये इनकी आपकी पूरी स्टोरी सूरह जोसेफ में पढ़ के देख लें तो यहाँ से चिल्ड्रन ऑफ इसराइल का स्टार्ट हुआ था। और ये इनकी फिर याकूब और यूसुफ की जो फिर आगे औलाद चली है, ये यही सारे चिल्ड्रन ऑफ इसराइल बने। फिर इसी में जो कारून था, वो भी मतलब चिल्ड्रन ऑफ इसराइल से ही था, और उसने खिलाफ वर्जी करके अपना पैसा बना लिया, और ये वो गद्दारियाँ हुई। तो यहाँ से इनकी वो पूरी स्टोरी है। और कि वो मतलब ये इनके बारे में बहुत ही सुर बनी इसराइल आप पढ़ के देख लें, शुरू में कि 2 दफ़ा अल्लाह ताला कहते हैं ये नाफरमानी करेंगे और किस तरह इन पे अजाब आएगा। तो इनके हवाले से अल्लाह ताला हमें सबक दे रहे हैं कि कैसे इंसान जो है ना गुमराह होता है। अगर आप सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 21 से पढ़ना शुरू करें तो इसी हवाले से बात हो रही है, कि जब उनको कहा जाता है कि मैं उसकी रफली उर्दू पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ आयत नंबर 21 से, जब उनको कहा जाता है कि ओ लोगो, तुम ये पाक ज़मीन है, इसके अंदर तुम दाखिल हो जाओ, ये अल्लाह का हुक्म है, और कोई गलत काम नहीं करना, वरना तुम नुकसान उठाओगे। और उन्होंने मूसा से कहा कि इसमें बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, वो जब तक निकलेंगे नहीं हम नहीं अंदर जाने वाले। तो फिर उनमें से सिर्फ 2 इंसान, आयत नंबर 23 में आता है, सिर्फ 2 इंसान थे जिन्होंने कहा, 2 आदमी थे जिन्होंने कहा कि इफ़ यू मैन हु रेवरेंट एंड ब्लेस्ड बाय गॉड, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ दाखिल हो जाओ, इफ़ यू जस्ट एंटर यू विल श्योरली प्रिवेल, यू मस्ट ट्रस्ट इन गॉड इफ़ यू आर बिलीवर्स। अगर तुम वाकई अल्लाह पे ईमान रखते हो तो तुम दाखिल हो जाओ, तुम्हें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो उस पर फिर अगली हेडिंग आती है, डिस्पाइट ऑल द मिरेकल्स दे सॉ। अब इतने उन्होंने मिरेकल देखे हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हर चीज़ में मिरेकल, हर चीज़, आई मीन इवन छोटी छोटी बातों पे इंसान को मिरेकल नजर आते हैं कि बंदा उस पर गौर नहीं करता। कि जब वो पानी मांगते हैं मूसा से, वो स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से मेरे ख्याल 12 के 14 चश्मे फूट पड़ते हैं। अब ये देखें, ये भी अपने एक अंदर एक ये भी एक मिरेकल है कि एक शख्स ने स्ट्राइक किया, उसमें से अगर एक चश्मा ही फूट पड़ता तो भी एक मिरेकल होता। लेकिन उस पे बंदा थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकता था, हो सकता है इस चोटी के नीचे पानी ऑलरेडी प्रेशर में हो और मूसा ने लाठी मारी तो वो फट पड़ा। तो मतलब थोड़े से क्वेश्चन की गुंजाइश है। लेकिन क्या क्या बंदा वहां सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 चश्मे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 12 या 14 वो चश्मे फूट पड़े। आई मीन सोचने की बात है। I mean, ये अपने अंदर एक सेपरेट एक मिरेकल है।
اور اس طرح آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں گے تو بیچ بیچ میں سے آپ کو میریکل نکل نکل کے نظر آئیں گے. ان سب کے باوجود انسان دیکھیں، انسان کی، یہ انسان ہے، انسان. ہم بندہ اپنے آپ کو بھی ٹھنٹول کے دیکھے کہ ہم بہت جلدی سے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا لیتے ہیں، لیکن اپنے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے گھبراتے ہیں. مطلب یہ ہم بھی انسان ہیں، ہم اپنے اندر ٹوٹل ہیں. ہم نے کیا 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 ہے؟ تو آیت نمبر 24 میں دیکھیں، مطلب کتنی ہی مطلب سیریس ترین لینگویج اب یوز کی جا رہی ہے. دے سیڈ، اے موسیٰ، ہم کبھی بھی اندر نہیں جائیں گے کہ جب تک یہ لوگ اندر ہیں. تو پھر تو دیر فور، تم اور تمہارا رب، یو اینڈ یور لارڈ، I mean ہاؤ انسلٹنگ وے میں کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اندر اور لڑو. اور اندر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارا تمہارا رب جا کے اندر لڑے. کہ مطلب اتنا آپ نے آپ کو ان سے سیپریٹ کر لیا، اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد. اینڈ فائٹ، وی آر سٹنگ ہیئر. اندازہ لگا لیں کہ یہ انسان کی اتنی میریکل دیکھنے کے بعد اب بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ میرے پاس آ، یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے ارلیئر کہ نو ڈسٹنکشن، کہ کوئی کسی نبی میں پیغمبر میں فرق نہیں کرنا. اب اس کے حوالے سے لے کے ہمارے پاس کھلی طور پہ واضح نشانیاں ہیں قرآن میں کہ واضح واضح طور پہ سورہ 3 کی آیت نمبر 81 سے چلتا ہے پورا. اور کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ میں نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں ایک میسنجر بھیجوں گا. اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا ہے. اور واضح طور پہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد کرو کہ وہ عہد جب میں نے پیغمبروں سے، نبیوں سے لیا تھا اور تم سے بھی لیا تھا، پرافٹ محمد کو انکلوڈ کرتے ہوئے، کہ پھر میں جب ایک میسنجر بھیجوں گا. تو یہ میسنجر شپ کا تو اوپن ہے واضح طور پہ. اور یہ جب میسنجر آف دا کاوننٹ نے ڈیبیٹ بھی کیا ہے تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کو نہ کرنے کا، کیونکہ واضح طور پہ قرآن سے ظاہر ہے. اور اس میسنجر کا صاف طور پہ یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ان کا صرف پیغام ہی ہمارے لیے بہت تھا. بہت سارے لوگ تو سبمیٹر بنے اس لیے کہتے ہیں کہ وی جسٹ لو دا میسج. اور پھر اس کے بعد ان کے پاس نشانی ہے، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو بندہ ڈینائی کر سکے یہ بندہ میسنجر نہیں ہے. اور اتنا پاورفل ون آف دا گریٹ میریکل لے کے آیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں اسی میں ذکر ہو رہا ہے نا اسی آیت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. تو کیا ہوا تھا جب پرافٹ محمد آئے تو یہ یہودی اور کرسچنز نے ان کو ڈینائی کر دیا. جب عیسیٰ آئے تو موسیٰ کی جو قوم تھی یہ بنی اسرائیلوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ میسنجرز تو ہر ٹائم پہ ریجیکٹ ہوتے ہوئے آئے ہیں. جب یوسف جب آئے تھے ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کہا تھا، یہ آخری میسنجر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی میسنجر نہیں بھیجنا. کوئی ان کے پاس پروف نہیں تھا اس بات کا، پھر بھی انہوں نے کہا. لیکن پرافٹ محمد پہ آ کے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن پیغمبر شپ اسٹل اوپن ہے اور قرآن سے واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے. تو آج کل ہماری قوم نے اس کو صاف طور پہ جھٹلا دیا، جیسے کہ پچھلے پیغمبر اور نبی کو جھٹلایا گیا ہے، آج ہم نے وہ جھٹلا دیا. اور یہ جو آئے تھے اس حوالے سے لے کے جو لوگ پیغمبر اور نبی کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 151 میں پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی اصل کافر ہیں، ہم نے کافروں کے لیے شرمناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اتنی واضح نشانیوں کے بعد اگر ایک بندہ نے اگر یہ نشانیاں نہیں پڑھی ہیں، یہ سارا انفارمیشن کو اوپر اس کو مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ ایک بات ہے. ایک نے مطالعہ کر کے ریجیکٹ کر دیا، وہ دوسری بات ہے. لیکن دونوں کنڈیشن میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. آپ کے پاس انفارمیشن آ چکی ہے، اب آپ چاہیں تو اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں، چاہے تو ریجیکٹ کر دیں. یہ بندے کے اوپر ہے. دونوں سچویشن میں یہ نہیں کہ ایک سچویشن میں آپ کو معاف کر دیا جائے گا، دونوں سچویشن انسان پہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھیج دی ہے، ساری انفارمیشن بھیج دی ہے، ایک میسنجر بھیج دیا جس نے ساری جو ہمارے اوپر اتنا لاد دیا تھا لٹریچر سارا صاف کر کے قرآن کو اور مذہب کو اتنا سمپل اینڈ ایزی بنا دیا، واپس اس کی اوریجنل کنڈیشن میں ایسے ری فارمیٹ کر دیا ہارڈ ڈرائیو. اب ہم پہ ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں. ہم بھی اگر اسی میں اس کے باپ چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. جی بالکل، آپ نے صحیح بڑی اہم چیز کے اوپر جو ہے نا باقی قرآن کی دوسری آیات کے ذریعے سے مزید اس پر روشنی ڈالی ہے کہ آج کے دور میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کے درمیان، اور اس میں بہت ساری آیات ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسولوں کے درمیان میں کوئی تفریق مت کرو.
تو یہ بھی جو 150 سورہ نمبر 4 کے 150 اور پھر 151 میں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ اللہ جو ان کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور رسولوں کے درمیان تفریق کی جستجو کرتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کے درمیان ہم فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور جو یہ ایسی ہی ہے، اب دیکھیں چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، سب اپنے 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 نبیوں کو جو ہے نا وہ اعلیٰ درجہ پہ لے جاتے ہیں اور ان میں اتنا فرق کرتے ہیں، یا کچھ کو مانتے نہیں اور کچھ کو مانتے ہیں۔ جیسے عیسائی جو ہے وہ ابھی تک آخر وہ جو ان کی بائبل میں جو پروفٹ کے آنے کی وہ تھی، پیغام رسول کے آنے کی پیشین کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں لکھی تھی، وہ ابھی تک انتظار میں ہے کہ ابھی وہ میسنجر ہی نہیں آیا۔ اور اسی طریقے سے یہودی جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید آنا ہے اور کسی نے نہیں، وہ آ کے اپنا کام کر کے چلے بھی گئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ۔ تو تو یہی کام جو ہے یہ اب مسلمان کر رہے ہیں کہ وہ میسنجر آیا، اس نے قرآن کو پیوریفائی کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اتنے بڑے معجزے کے ساتھ، اور پھر قرآن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول دیا، آسان بنا دیا، اور پھر جو ہے وہ لوگ اس کو وہ نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ ہی وہ اس ٹرانسلیشن کو پڑھنے کے اوپر جو کہ اتنی آسان پیور اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اس کو پڑھنے کے اوپر راضی ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پرانے صدیوں پرانے جو قدیم ان کے آباء و اجداد سے ملاوٹ سے بھرا ہوا جو مذہب چلا آ رہا ہے، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ بہت مطمئن ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ آگے 51 میں، جیسے 151 میں فرما رہے ہیں کہ یہی اصل میں کافر ہیں، یہ دراصل کافر ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور ان میں فرق کرتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو فرق کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہی ہیں کہ یہی اصل کافر ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرمناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر اتنی اہم اطلاع، اتنی اہم انفارمیشن قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو فرق کرنا ہے، ہمارے نبی جو ہے نا وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے اس کی عبادت ضرور کرنی ہے، اور ہم نے اس کو سب سے زیادہ ممتاز کرنا ہے، اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل کافر ہیں ایسے لوگ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرمناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ میرے رسولوں پر میں فرق نہیں کرنا، تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے نا۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر تو ہم بہت بڑے کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اپنے خالق کے، اپنے لارڈ اینڈ ماسٹر جو ہمارے آقا ہیں، خالق ہیں، ان کے پھر ہم نافرمانی کریں گے، پھر تو ہمیں سزا ملے گی۔ یا ماشاء اللہ، یہ دیکھا جائے تو یہ ٹیسٹ بڑا آسان ہے، کہ کوئی فرق نہیں کرنا۔ آئی مین انسان ہر قوم کو دیکھ لے، جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر رسول یا کوئی بھی آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے انہی کی پوجا کی ہے، مطلب مختلف مختلف مذہب، ہندو، سکھ، اور ہر ایک میں دیکھ لیں کوئی ایون یہ جو مزار وغیرہ بناتے ہیں، یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوں، اور پھر وہ جو دنیا سے چلے جاتے، پھر ان کا لوگ مزار بنا کے پھر ان کی عبادت انہی سے مانگنا، اور پھر بندہ اس میں اتنا گھستا چلا جاتا ہے کہ بندہ اپنا دیکھتا بھی ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے باوجود ایک فیملی ہے، ہم جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے، وہ بہت زیادہ مزاروں کو چکر لگاتی ہے، تو ہم لوگ ابھی بھی اس فیملی سے بات ہوئی تو میں نے ہی پوچھا کہ ابھی اس کا کیا حال ہے، کہتے نہیں ابھی بھی وہی دیے چلاتی ہے، وہاں جاتی ہے، اور مطلب پورے دکھی ہے بہت۔ لیکن میں نے کہا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے جو مطلب اتنے سالوں سے، ہم کم از کم اس فیملی کو 10-12 سال سے جانتے ہیں، اور ابھی تک وہ اسی پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ مطلب ڈپریشن، سٹریس، پریشانی، اور وہی چکر لگاتے رہنا اور دعائیں مانگنا اور مزاروں کے چکر لگانا، لیکن وہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ اور یہ اگر بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو، مطلب اگر علم کے ساتھ سوچے تو بندہ کہ مطلب یہ تو آسان سی بات ہے، بندہ کہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، آئی تھنک 4 جگہ یہ فرمایا ہے
کہ ایک جگہ پیغمبروں کا نام لے کے، ایک جگہ نبیوں کا نام لے کے، اور کہ میرے کسی پیغمبر میں آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے. سورہ 2 کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے، مطلب واضح طور پہ 285 میں نا، کہ جس میں 285 میں، کہ اس میں رفلی اس کی پیرافراز کرتا ہوں کہ پیغمبر نے ایمان لایا اس پہ جو ان پہ نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ جو مومن ہیں. تو میسنجر اس بات پہ ایمان لائے جو ان پہ نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے دے بلیو ان گاڈ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، ہز اینجل اس کے فرشتوں پہ، ہز اسکرپچرز ان کی کتابوں پہ، اینڈ ہز میسنجرز اور ان کے پیغمبروں پہ. پھر کہتے ہیں کہ وی میک نو ڈسٹنکشن امنگ اینی آف دا میسنجرز. آئی مین واضح طور پہ سیپریٹلی یہ بات لکھی گئی ہے کہ وی میک نو ڈسٹنکشن امنگ اینی آف ہز میسنجرز. اس میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وی میک نو ڈسٹنکشن امنگ میسنجرز اینڈ پروفیٹس، آئی مین میسنجرز اینڈ اینجلز اینڈ بکس. واضح طور پہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اور انسان کو پتہ ہے کہ وہ اس میں گرے گا، اس گڈھے میں، جیسے کہ ہر قوم گرتی رہی ہے اسی گڈھے میں، کہ انہوں نے اپنے لاسٹ جو بھی تھا اس کو ٹاپ سردار بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ قوم پھر گرے گی، اور یہ ہمارے لیے وہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور بڑا آسان ٹیسٹ ہے بیسیکلی. دیکھا جائے بندہ اس میں سے نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دے سیڈ وی ہیئر اینڈ وی اوبے، یہ ہمارے لیے پھر کمانڈمنٹ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. forgive us our Lord and to you is our ultimate destiny. ماشاء اللہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ایسی باعث بات نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ لاسٹ ٹیسٹمنٹ سے بات کریں. میں اپنا ایک پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا دوں کہ وے بیفور سبمیشن ریگولر ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے، یہ ماشاءاللہ جلندری کی ٹرانسلیشن پڑھتا تھا میں، اور یہ اس میں جب یہ اس طرح کی آیتیں پڑھی تو ہماری مسجد میں وہ ہوتا تھا، لوکل مسجد میں درس ہوتا تھا، تو اس میں اللہ کا نام سے ہلکا سا لیتے تھے، پھر پرافٹ کے اوپر بڑی بلیسنگز بیچتے تھے. تو مجھے سب سے پہلا آبجیکشن اس بات کا لگا کہ میں نے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کبھی اسپیچ کروں، لیکن میرا یہ تھا کہ میں اگر اسپیچ کروں گا تو میں یہ بولوں گا پریز بی ٹو گاڈ اینڈ پیس اینڈ بلیسنگ اپون آل ہز میسنجرز اینڈ پرافٹس، کہ میں یہ کہوں گا کہ الحمد للہ، اور ساری سلام ہو سارے نبیوں پہ، سارے پیغمبروں پہ، سارے. میں ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتا، کہ اسی وقت سے یہ ایک ریڈ فلیگ کہنا چاہیے کہ دل میں یہ چبھا کہ یہ میرے رب نے کہا کہ کوئی کسی قسم کا فرق نہیں کرنا. تو اگر اس بات کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہوا نہیں، لیکن یہ بغیر کسی انسٹرکشن کے، بغیر کسی نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بغیر کسی پش کیے، الٹا مجھے یہ فائٹ کرنا پڑا لوگوں سے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، ہم کیوں اس بات کو. یہ نہیں کسی نے آگے مجھے لیکچر دیے اور پریچ کیا اور یہ کیا وہ کیا. میں ہمارے مولویوں سے جا کے امام سے بحث کرتا تھا کہ بھی قرآن میں ایسا لکھا ہے، ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہم کیوں ایک بندے کو، وہ صاف طور پہ لکھا ہے سورہ 18 کے آخری ورس میں کہ کل انما انا بشر مثلکم، کہ کہو کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا. واضح طور پہ خود پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، تو پھر ہم کیوں ان کو اتنی ہائی لیول پہ کس وجہ سے لکھے گئے تو بہت ہی ماشاءاللہ سے. تو یہ چیزیں تھی جب پڑھنا، پھر وہ وضو کے 4 سٹیپ پڑھے تو پھر ہم یہ پھر خیال آیا کہ ہم لوگ اتنے سارے سٹیپس کیوں کرتے ہیں. آیا ہم قرآن پہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یا تو ایک بات کا فیصلہ کر لیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر ٹھیک ہے قرآن پہ چلے. اگر قرآن کو نہیں مانتے پھر وہ علیحدہ بات ہو جاتی ہے. اگر کہہ دیا وی بلیو ان، اب یہ پڑھا نا آمن الرسول، یہ 285 سورہ 2 کا، کہ وہ یہ مومن کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ، رائٹ. صاف طور پہ یہاں پہ اسکرپچرز. تو اگر ہم قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں، تو اگر پھر اس کے بعد جب قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، تو پھر ہم اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جیسے چلڈرن آف اسرائیل کی بات کی ہے. تو اگر ہم انصاف سے فیصلہ نہیں کریں گے اور حق کے ساتھ اوپر نہیں چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس گڈھے میں گرتے چلے جائیں گے. پھر ہمارا کوئی ویسا دلدل ہے کہ جو ہمیں اندر ہی اندر کھینچتا چلا جائے گا. لیکن آج مطلب خدا رہا، مطلب آپ جیلندر کی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس میں سے آپ اسٹڈی کرنا، ہمیں کہیں سے اسٹارٹ تو بندہ کرے نا. آئے دن لائف اتنی چھوٹی ہے، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لائف اتنی چھوٹی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی سننے میں پڑتا ہے فلانا بندہ نکل گیا، فلانا بندہ نکل گیا. 23 سال ہو گئے مجھے اس ہیلتھ کیئر میں، اور آئے گئے روز پتہ چلتا ہے فلانا بندے کی ڈیتھ ہوگی، فلانے بندے کی ڈیتھ ہوگی. آئے دن لوگوں کی باتیں سن کے نا.
کہ لائف زندگی جو ایک جوک بن کے رہ گئی ہے میرے لیے، کہ مطلب ایسے کہتے ہیں نا فراڈ، زندگی ایک فراڈ ہے بالکل، اپنے آپ کو دھوکے میں انسان کو ڈال رہی ہے. زندگی سے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو صرف وہ ایک ہی فائدہ ہے کہ اگر وہ وقت ہم اللہ کی کام میں لگا دیں وہی بہتر ہے، ورنہ زندگی بہت ہی دھوکے کی چیز ہے، انتہا سے دھوکے کی چیز ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا، آپ کو اندازہ نہیں کہ روتے ہوئے میں بعض اوقات کمرے سے نکلتا ہوں، اور پھر وہی سائیکل دوبارہ، وہی سائیکل بار 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 بار، لوگ انسان اسی میں پھنسے ہوئے. تو بجائے اس کے کہ بندہ غصے میں آئے اور سوچے کیا انہوں نے میسنجر کھڑا کر دیا، یہ وہ بندہ غور کرے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو میسنجر آف دا کاوننٹ کی بات کر رہے ہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سبمیشن اور سبمیٹرز کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے تو کسی نے ماشاء اللہ سبمیشن کا میسج بھی نہیں دیا. ایک بات ٹریگر ہوئی کچھ دنوں پہلے کہ اس کی وجہ سے میں نے وہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اوپر نا، ماشاء اللہ کہ مائی جرنی ٹو سبمیشن، کیونکہ مجھے اور لوگوں نے بھی کہا کہ تمہاری جرنی کافی ڈفرینٹ ہے، سو آئی وانٹ ٹو میک ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ کہ کیا اگر آپ آنےسٹ پہ نہیں چلیں گے تو پھر کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو جب مجھے رشاد خلیفہ مسجد کاوننٹ کا پتہ چلا تو مجھے شروع میں تھا کہ یہ مطلب میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایسا بندہ کہ دنیا بھر میں کتنے میں نے دروازے کھٹکھٹائے ہیں کہ کوئی ایسی کمیونٹی ہو جہاں پہ ورشپ گاڈ الون، کوئی ایسی کمیونٹی ہو. ہر قوم شرک میں پڑی ہوئی ہے، ہر قوم شرک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی ایک بندہ نہیں نظر آیا مجھے. آج سے کوئی 10 سال 12 15 سال پرانی بات ہے، جہاں سے ڈھونڈتے 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 پھر ایک بندہ کی ویڈیو مجھے آن لائن ملی، رشاد خلیفہ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میسنجر ہیں. اس وقت لائک ایوری تھنگ، ان کی ہر بات مجھے کلک کی، ہر بات کلک کی. اینڈ ان سے مطلب اتنی مجھے محبت ہوگی اس بندے سے، تو مجھے پتا چلا وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اینڈ وہ میری بڑی مطلب شاید میں کسی کی موت پہ اتنا افسوس کیا ہو، لیکن جب مجھے میسنجر شپ کا پتہ چلا کہ یہ بندہ میسنجر ہے، جب اس کو آفٹر آل دا ٹیسٹ اینڈ کہنا کہ ایکسیپٹ کیا ایز اے میسنجر، مجھے الٹا I had to treat him like any messenger, because اس سے پہلے یہ میسنجر نہیں تھا. I loved him so much, but جب میسنجر کا پتہ then I have to treat him everything. میرے لیے opposite cycle تھا کہ I had to let go the love because then I'll be breaking the commandment of God, so اس لیے یہ چیزیں بہت ہی سیریس ہے. لیکن اگر آپ اس کو میں کچھ ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں بار بار ہی کہہ دوں گا اینی تھنگ دیٹ گڈ ہیپنس ٹو اس از فرام گاڈ، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں ذاتی طور پہ. کوئی بھی اچھی چیز ہم سے ہوتی ہے، آپ نے کسی چیز میں ریلیجن میں کوئی بھی اچیومنٹ کی ہے، کوئی چیز مطلب کسی قسم کی بھی، کوئی قرآن پبلش کیا ہے، کوئی مطلب پرنٹ کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، کبھی بھی اپنے اوپر نہیں لینے کا. آلویز ہے کہ میں تو ماشاء اللہ بلیس سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے، اس میں میرا عمل دخل زیرو ہے. جہاں پہ ہم نے کریڈٹ لے لیا فرسٹ آف آل آپ دوزخ کے حقدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے آئیڈل ورشپ کر دی ہے سو آلویز سیک ریفیوج ان گاڈ فرام سیٹن دا ریجیکٹڈ، اور مطلب اسی رستے میں لگا دیں تو بہتر ہے، کیونکہ موت تو دروازے پہ کھڑی ہے ماشاء اللہ. پریز گاڈ. بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہم خود اپنے ساتھ برا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے. اچھا برا ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم چوز کرتے ہیں برائی کو، ڈس بلیف کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، تو پھر ہمارے ساتھ بری چیزیں ہوتی ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کو چوز کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ان کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو بڑا سمپل سا فارمولا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دے دیا ہے. کسی چیز کا ہم کریڈٹ لے ہی نہیں سکتے، ہماری بالکل کوئی اوقات نہیں ہے. اور یہ دیکھیں، یہ جو آپ 285 سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 کا حوالہ دے رہے تھے، میں نے اس کو پھر پڑھا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جیسے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ the messenger has believed in what was sent down to him from his Lord and so did the believers، کہ رسول اور ایمان والے جو مومنین ہیں وہ بھی جو کچھ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں. and they believe in God and اب وہ صرف پھر نہ صرف ان آیات پر، ان ریولیشنز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجی ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، جن میں میسنجر بھی شامل ہے.
सिर्फ बिलीवर्स नहीं है जो मेन चीज गौर करने वाली है, मैसेंजर भी शामिल है, जो जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी रेवलेशन जो है, आयात जो है, वो वही जो है जो नाजिल की हैं, वो उस पर ईमान ले आया है कि यस, ये मेरे अल्लाह की तरफ से, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजी हैं ये अहकामात। और बिलीव होने का मतलब है कि जब आप बिलीव ले आएंगे तो आप उस पर अमल भी करेंगे। तो ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। तो उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दे बिलीव इन गॉड हिज एंजल्स, वो अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताब पर और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। और वो कहते हैं कि हम इनके दरमियान, अल्लाह ताला के रसूलों के दरमियान में कोई फर्क नहीं करते। और अब देखें ये कौन है, बीच में मैसेंजर भी शामिल है, बीच में मोहम्मद नबी भी शामिल है, रसूल जो है मोहम्मद वो भी शामिल है। और इस आयत में वो भी और जो मोमिनीन हैं जो उसके साथ ईमान लाए हैं अल्लाह ताला की इन रेवलेशंस पर, वो भी यही कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। और वो कहते हैं कि हम सुनते हैं और हम अतात फौरन फर्मा बरदारी करते हैं। ये कौन कहते हैं? अल्लाह का रसूल और मोमनी ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला हमें जो बताते हैं, जो हुक्म देते हैं, हम उनको उस हुक्म को सुनते हैं। और हम कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई चीज नहीं करते, कोई हिचकिचाहट नहीं करते, हम फर्मा बरदारी करते हैं, हम अतात गुजारी करते हैं। सो ये है खसूसियात। तो इसमें खुद जब मोहम्मद, जब नबी रसूल ने खुद जो मोहम्मद थे, उन्होंने जब वो उन्होंने कहा है कि हम फर्क नहीं करते अल्लाह ताला के इस उसमें, क्योंकि अल्लाह ताला का उनको हुक्म था रसूलों में, जो उनसे पहले इतने अंबिया और रसूल आए थे। तो फिर बाकी लोगों के लिए ये आयात अल्लाह ताला की जो है, इन पर अमल करना क्यों मुश्किल है? अगर उन्होंने रसूल की अतात करनी है, मोहम्मद की अतात करनी है, तो मोहम्मद तो खुद कोई फर्क नहीं करते थे, तो फिर ये भी कोई फर्क ना करें। इसी को कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर, उनके लिए माफी होगी। ये मैं पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ। तो उसकी वजह यही है कि वो फिर वही काम करेंगे जो रसूल के ऊपर, रसूल ने खुद किए थे। उसने अपने ऊपर खुद दरूद नहीं भेजे थे, उसने अपने ऊपर खुद कोई जो है अपनी अल्लाह ताला की इबादत में अपनी नाम नहीं लिए थे, या दूसरे अंबिया के रसूलों के नाम नहीं लिए थे, नमाज के बीच में शामिल नहीं किए थे। अकेले अल्लाह की इबादत की थी, अकेले अल्लाह की लिए नमाजें थी, अकेले अल्लाह के लिए की अतात और फरमाबरदारी थी, किसी और की नहीं थी। तो इनके लिए फिर उसकी पैरवी करना क्यों मुश्किल है? सिर्फ लिप सर्विस से तो काम नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात ये है कि ये जो अभी अर्लियर पढ़ रहे थे सूरह नंबर 5 की थिंक आयत नंबर 24, इसमें लाइक और उसके आसपास जो जिक्र करते थे दो बंदे, आई मीन आप देखें 12 कबीले थे, और हर कबीले में कितने लोग होंगे आप अंदाज़ा लगा लें। अगर 200 300 या 500 भी कर लें तो उसको 12 से मुझे अगेन याद नहीं, 12 या 14 उसे मल्टीप्लाई कर लें तो अच्छे खासे नंबर निकलते हैं। उसके बाद फिर आप फिरौन की पूरी कौम देख 12 लें। थे। 12 थे ना, चले 12 माशाल्लाह, कबीले हाँ थे। जी जी। माशाल्लाह, जिसने मोना मिसकोट। वो फिरौन की पूरी कौम देख लें, पूरी उनकी फौज देख लें, उनकी कम्युनिटी देख लें, कोई भी इनमें से नहीं शामिल हो सके। और ये जो थे चिल्ड्रन ऑफ इसराइल में भी देख लें, जो सिर्फ दो बंदे, इतनी कम परसेंटेज, इतनी कम परसेंटेज है, इतनी कम परसेंटेज है, आई मीन। तो अब वो फीलिंग नहीं आती कि ना बंदा सरप्राइज नहीं होता कि जब लोग इतने खुले दिल से मैसेज को रिजेक्ट करते हैं ना, तो वो एक होता है ना सरप्राइज फैक्टर कि बंदा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है कि ये काम ऐसे करना है और आप बड़े एक्साइटेड हो कि भाई ये तो मसला ही हल हो गया, मैं लोगों को बताऊंगा, तो वो खुश हो जाएंगे। तो फिर वो एक एक लेवल आता है कि फिर बंदा ना समझ में आता है कि ये चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। शुरू में बंदा सरप्राइज होता है कि ऐसी क्या बात है,
مطلب کیوں نہیں لوگ اس بات کو، بہت ہی سمپل سی بات ہے لیکن نہیں کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن اب دیکھیں اللہ کا میسج اتنا سمپل ہے، اتنا سمپل ہے. کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت، اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے اللہ کے حضور. اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں آپ خاموشی سے اس کو فالو کرتے چلے جائیں. صرف اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات، اس میں کوئی شک و امین اتنے ثانی کے ساتھ، اتنی سمپل لینگویج میں، اتنی سمپل لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے پورا یہ قرآن کا جو ہمیں ایکسپلین کر کے بتا دیا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ میسنجر آف دا کاوننٹ کے آنے کے بعد تو بہت ساری جو اتنی باتیں تھیں وہ اور بھی واضح طور پہ ہمارے سامنے ایکسپلین ہو گئی ہیں. اس کے بعد اتنی آسان بات بھی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 + 2 = 4، اور اس کو اندر کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو بہت ہی ویرڈ سی بات لگتی ہے. اتنی سمپل بات، اتنی سمپل بات، اس کے باوجود لوگ اس کو اتنے ڈٹ کے ریجیکٹ کرتے ہیں. مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک طرف، لیکن دوسری طرف سرپرائز بھی نہیں ہے بندہ ہوتا کہ دیکھ دیکھ کے کہ جب یہ بنی اسرائیل کی جب اگزامپل لیتے ہیں صرف 2 بندے. مطلب اگر بندہ آنےسٹلی یہ ساری پوری سٹوری سنے نا، وہ موسیٰ وہاں سے گئے فرعون کے پاس سے، جب وہ قتل ہو جاتا ہے واپس آئے، پوری سٹوری ٹریک کرے بندہ ہوتا ہے نا، بعض کا ہوتا ہے نا بندہ پوری مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے بندہ ایک دم چونک کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو پوری سٹوری میں حالانکہ اتنی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن وہ جب یہ اگر سٹوری آپ پوری لکھی ہوئی پڑھیں یا کوئی ایسی مووی ہو دیکھ رہے ہیں، تو جب 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں نا، آنےسٹلی یہ سب سے پریمیم ٹائم ہے اس کا، جو کہتے ہیں نا کہ اس پہ بندے پورا ہال کھڑا ہو جائے گا منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شوق کے ذریعے. صرف 2 بندے مطلب پوری سٹوری کا جو ٹاپس جو ہے نا، اس کا کہنا چاہیے جو سینٹر پوائنٹ کہنا چاہیے. حالانکہ اس میں ان کو ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کو دیکھنے کا، یہ وہ بھی کہتے ہیں موسیٰ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. مطلب کیا کیا نہیں سٹوری میں ہوا. لیکن سب سے جو دل ہلا دینے والا جو ہمارے لیے اسپیشلی جو ہے وہ منظر ہے کہ صرف 2 بندے، بندہ اس پہ بیٹھ کے بندہ غور کرے اس طرح، تو پھر بندے کے سامنے چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.